बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बताने लगा हूं ये अच्छी खबरें हैं, बुरी खबरें नहीं हैं। बज़ाहिर आप डिप्रेस होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रही हैं और डीएम्स आ रहे हैं। ये सारे के सारे मुझे आ रहे हैं कि जनाब ये तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो गई है, अब एक और मुकदमे में सज़ा सुना दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सज़ाएं जो सुनाई जा रही हैं ये खौफ व हरास के आलम में सुनाई जा रही हैं। ये डरे हुए हैं और इतने डरे हुए हैं कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और क्यों डरे हुए हैं, और आप इस डर को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और आप इन सारी चीज़ों का हिसाब एक ही तरीके से ले भी सकते हैं। और वो कैसे लेंगे वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि एक पहली बात ये ज़हन में रखिएगा कि जितनी भी सज़ाएं सुनाई गई, जितने भी मुकदमात में, खा वो तोशाखाना 1 था या तोशाखाना 2 सज़ा थी, खा वो साइफर था या फिर आज जो कल सज़ा सुनाई गई निकाह वाले मामले में, ये सारी की सारी सज़ाएं जो हैं ये गैर कानूनी हैं और ये बगैर किसी प्रोसीजर के, बगैर किसी गवाही के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के सुनाई गई हैं। और ये मुसल्लत शुदा सज़ाएं हैं, ये मुसल्लत शुदा सज़ाएं हैं। ये कानून और आइन से इसका कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, ये जबरन सज़ा सुनाई गई हैं। मैं आपको साबित करता हूँ, 2-3 बातें आपको बताऊंगा जिससे आप हौसले में आएंगे। इसलिए एक तो आपने घबराना नहीं है, ये सज़ाएं पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है, आप लोगों के लिए बेहतर है। वो इसलिए बेहतर हैं कि 8 फरवरी से ये डरे हुए हैं। बुनियादी बात ये है, 8 फरवरी से ये डरे हुए हैं, इलेक्शन का इनकाद है और इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये भाग नहीं पा रहे हैं। और इन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहा, वो नहीं हो सके, डिले करवाना चाहा, वो नहीं हो सके। अब लाडला कंपनी है, लाडला कंपनी को ये इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे। लाडला कंपनी इक़्तिदार में आना चाहती है, वो कामयाब नहीं हो रही। उनके तमाम जलसे नाकाम हो रहे हैं। रावलपिंडी का जलसा नाकाम हो चुका है, फैसलाबाद का जलसा नाकाम, गुजरांवाला का जलसा नाकाम। आप जाएं और जाके देख लें कि कितनी कुर्सियां हैं। वो खास तरीके से कैमरा तस्वीर बनाता है, वो यूं करके बनाता है ताकि वो दूर की तस्वीर बिल्कुल ना आए। वो इस तरह करके बनाता है, तो उसके बाद पता चलता है कि लोग ही लोग हैं। हालांकि ज़रा बाकी जो उसके बाद फिर आती हैं तस्वीरें और वीडियोस, उसको आप देख लें, क्योंकि रावलपिंडी हो, फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो, ये बड़े डिवीजन है और यहाँ पे 5-5 मिलियन वोटर्स हैं, 5-5 मिलियन, 50-50 लाख। और अगर उनमें से 2% भी आ जाएं तो जमे गफीर लगेगा, लेकिन वो 2% भी नहीं आ रहे। ये है इनकी सिचुएशन। तो इसलिए ये बहुत डरे हुए हैं और ये बुरे तरीके से इलेक्शन हार रहे हैं। और इलेक्शन इसलिए हार रहे हैं कि आप बहुत ताकतवर हो गए हैं, पाकिस्तान के अवाम जो हैं ये बहुत ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि 22 महीने आप लोगों पे जुल्म हुआ, सितम हुआ और आप पे जबर हुआ। आप पे जो कुछ इन्होंने 22 महीनों में करना था वो करके देख लिया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम यानी कि आप जो हैं वो जुड़े हुए हैं इमरान खान के साथ और आप इंतजार कर रहे हैं 8 फरवरी का। इनका ख्याल था कि हम ऐसी सजाएं सुनाएं कि डिप्रेस करें लोगों को, फ्रस्ट्रेट करें आप लोगों को और इतना डिप्रेस करें कि आप इलेक्शन से भाग जाएंगे, यानी आप कहेंगे लानत भेजें जी, मैंने वोट डालना ही नहीं क्योंकि इमरान खान साहब नहीं है और ये इतना कुछ कर सकते हैं, ये भी सजा हो गई, ये भी सजा हो गई, ये भी सजा होगी। तो मामला ये है कि ये सजाएं सुनाने के बाद भी डरे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे डरे हुए हैं। नंबर 1, इस वक्त तक आज भी जो है वो उम्मीदवार जो हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी से इतलात आ रही है, शेखुपुरा से आ रही है, फैसलाबाद से आ रही हैं, इनको इंतखाबी दफ्तर खोलने की आज़ादी नहीं है। ये रैलियां नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी सी पोजीशन बेहतर है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत है और वहाँ पे ज़रा रिएक्शन भी और तरह का आता है, इसलिए वहाँ से ये भाग रहे हैं। पंजाब में इन्होंने फोकस किया हुआ है और कहीं भी ये इजाज़त नहीं दे रहे। और इवन यहाँ तक के ये बड़ा जलसा भी, और जो कल तस्वीर छापी और डॉन अखबार ने कि कौन से जो है सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं, उसमें इमरान खान साहब की तस्वीर गायब है। तो ये यहाँ तक इतना प्रेशर है, इमरान खान साहब को टीवी पे नहीं दिखा सकते, उसकी खबर नहीं दे सकते, टिकर नहीं चला सकते, उनका बयान नहीं चला सकते, ये सारा कुछ चल रहा है। तो बहरहाल ये एक मामला है। अभी जो सामने मेरे चीज़ें पड़ी, अलीमा खान साहबा, उनकी हमशीरा, बीवी को अंदर करके देख लिया जी, जेल में डाल के देख लिया बुशरा बीबी को।
کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ ڈٹی رہیں، اور وہ پچھلی رات بھی اور عمران خان صاحب کو، کیونکہ یہ فیصلہ ڈیلے کس لیے کیا تھا، اس لیے کیا گیا تھا کہ ذرا معاملات شاید طے ہو جائیں، لیکن طے نہیں ہوئے اور عمران خان صاحب نہیں مانے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سیاستدان، ایک لیڈر جو ہے وہ کھڑا ہے، اور وہ جیل میں پڑا بھی، کال کوٹڑی میں پڑا ہے، وہ نہیں ڈر رہا اور وہ ڈٹا ہوا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو ایک اور نوٹس بھیج دیا ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کو پہلے ایک نوٹس آیا FIA کا، اب دوسرا آ گیا ہے، یہ وزارت داخلہ کی شکایت پر بھیجا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت CTW میں پیش ہو جائیں گی، اور CTW میں پیش ہوں، اور آپ کے خلاف کیا الزام ہے؟ آپ ریاست کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے کا الزام ہے، ریاست مخالف بیانیاں پھیلائے جا رہا ہے، اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ تو علیمہ خان کی سائبر ونگ میں طلبی کا معاملہ جو تھا وہ بھی نہیں پیش ہوئی علیمہ خان، اور وہ آج نہیں آئیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، یہ تو ہے علیمہ خان۔ دوسری جانب آج بھی ایک قومی اسمبلی کے امیدوار، میں نے آپ کو بتایا تھا ارشد منڈا، ان کو آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کی ضمانت ہو گئی، ان کا مقدمہ ڈسچارج، جھوٹا مقدمہ، ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے ساتھ یہ ہے اس وقت حلقے خالی کروائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب نوٹس پہ نوٹس بھیجے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ مینیپولیٹ کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کی دھاندلی کے انتظامات سارے مکمل ہو گئے ہیں، تمام انتظامات مکمل کر لیے، عمران خان صاحب کو سزائیں سنائیں دے دیں۔ تو نمبر 1 علیمہ خان صاحبہ کا، نمبر 2 ارشد منڈا کا، تیسرا اسلام آباد میں عامر مغل ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو انتخابی ریلی اور ان کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پوسٹرز بینرز اتارے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دیا جائے کہ جناب ہم ہیں سب کچھ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور خبر سن لیں، وہ ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر، انہوں نے چھٹی مانگی تھی اور وہ فیصلہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی چھٹی منسوخ، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی میڈیکل لیو منظور نہیں ہو سکتی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں، انہوں نے وہ واپس لی درخواست، پھر 4 دن کے لیے آئے وہ، اور 4 دن میں وہ فیصلہ سنا کے چلے گئے، 4 دن میں وہ فیصلہ سنایا انہوں نے توشہ خانہ کا، اور وہ وہاں سے نکل دیے، اور اس کے بعد آج پھر جو ہے انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے، اور انہوں نے چھٹی درخواست دی ہے کہ جی اب میں اویلیبل نہیں ہوں، لہٰذا آج سے وہ پھر رخصت پر ہیں۔ تو صرف 4 دن کے لیے آئے تھے، اب وہ 14 مارچ تک وہ نہیں تشریف لائیں گے اگر ان کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ القادر ٹرسٹ ابھی باقی ہے، القادر ٹرسٹ والا کیس، کیونکہ اس میں القادر ٹرسٹ میں ان کو کوئی بندہ نہیں مل رہا، کوئی گواہی نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہا، جھوٹا گواہ بھی نہیں مل رہا، مزے کی بات ہے کوئی جھوٹا گواہ نہیں مل رہا، کیونکہ توشہ خانہ میں تو ایک مل گیا تھا انڈین کمپنی کا ایک ملازم، اور ملازم بھی وہ پتہ نہیں ویلڈنگ کا کام کرتا تھا کیا کرتا تھا، تو وہ بھی تو القادر ٹرسٹ میں وہ بھی نہیں مل رہا، اور یہاں تک کہ ملک ریاض صاحب اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اس میں کیا گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، تو انہوں نے بھی وعدہ معاف گواہ کیا، انہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کو جاری کر دیا۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اس کے بعد NA-46 کی بتا رہا تھا کہ تھانہ نون پولیس کی جو ہے وہ نفری نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ انہوں نے حلہ بولا، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عامر مغل خطاب کر رہے تھے، تو اس وقت یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ تو ہے جناب معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ رد عمل دیا ہے، اور بڑا سخت رد عمل آیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو سزائیں ہیں یہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ یہ سزائیں برقرار نہیں رہ سکیں گی، نہ ہی توشہ خانہ کی سزا جو پہلی یعنی کہ توشہ خانہ وہ بھی سزا سسپینڈ کرنی پڑی ان کو، توشہ خانہ 2 کی بھی سزا سسپینڈ بھی ہوگی، اور یہ برقرار بھی نہیں رہے گی، اور یہ سارے کا سارا کیس اڑ جائے گا، اور سائفر کا کیس بھی اڑے گا، کیونکہ اس میں بھی جو سزائیں جس طریقے سے سماعت ہوئی ہے وہ حق جرا حق دفاع ختم کر کے، یعنی کہ آپ، اور اس میں نکاح والے کیس میں بھی کل عمران خان صاحب نے کہ وکیل نے کہا تھا کہ ہم گواہ لانا چاہتے ہیں، اور اگر گواہ کا نام ہم نے بتا دیا تو وہ آج رات اٹھا لیا جائے گا، اور اسے پریس کانفرنس بھی کروائیں گے یہ، تو اس لیے ہم نام نہیں بتاتے، لیکن ہم کل لے کر آئیں گے۔ تو رات ہی انہوں نے، کل ہی یعنی کہ پرسوں، انہوں نے یہ مسترد کر دی اپیل، اور یہ درخواست مسترد کر دی تھی جج صاحب نے کہ گواہ لانے کی، تو لہٰذا
گواہ نہ توشہ خانہ میں بلوانے دیا گیا، گواہ نہ ہی سائفر میں بلوانے دیا گیا، گواہ نہ ہی نکاح کیس میں بلوانے دیا گیا، حق کے جرح نہیں کی، حق کے دفاع ختم، سب کچھ ختم، یک طرفہ فیصلے ہیں یہ تین کے تینوں۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی خوش قسمت ہے عمران خان صاحب کہ ان کو اس بےہودہ طریقے سے جو ہے وہ سزائیں سنائی گئیں، اور کیونکہ بے بنیاد جھوٹے مقدمات تو تھے ہی، اور اس کے ضابطے کی بھی کارروائی پوری نہیں کی گئی، یہ سارے کیس واپس اور یہ ساری سزائیں ختم ہوگی اور یک لخت ختم ہوگی۔ صرف انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ اس حد تک خوفزدہ ہو جائیں کہ آپ 8 فروری کو الیکشن کے لیے نہ نکلیں اور آپ الیکشن پروسیس سے باہر ہو جائیں، اور خاص طور پہ نوجوان جو ہیں، نوجوان پڑھے لکھے نوجوان، ان کو خاص طور پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ان کو ہم بد دل کر دیں، آپ کو مایوس کر دیں، بد دل کر دیں، اور آپ کہیں کہ دفع کریں جی، کیونکہ آپ کا رومانس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ عمران خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کر دیں، تو یہ نوجوان خود بخود ہی گھر بیٹھ جائیں گے، خواتین گھر بیٹھ جائیں گی، ووٹر گھر بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے عمران خان نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، الیکشن لڑ رہی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے 2018 میں نواز شریف صاحب نہیں تھے لیکن مسلم لیگ نے الیکشن لڑا اور وہ پارلیمان میں پہنچی، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے منورنگ کر کے پھر وہی سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اقتدار بھی حاصل کر لیا، 22 مہینے کا 16 مہینے کا اقتدار جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا، اب تک ان سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک آپ موجود ہیں، اور ووٹر موجود ہے، ان کی امیدوار موجود ہیں، ہر حلقے میں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں تمام قومی اسمبلی کی نشستوں پہ، صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ۔ اس لیے ایک تو یہ کام کرنا ہے آپ نے، یہ گھبرانا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے انڈو ہوں گے انتخابات کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن بھرپور طریقے سے ہونے چاہیے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ ووٹ ڈالیں گے اس کے بعد یہ فارغ ہو جائیں گے۔ ووٹ نہیں مس کرنا، ووٹ خود بھی ڈالنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے کے آنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آنا ہے۔ آپ نے اگر ووٹ ڈال دیا اور لاکھوں نہیں کروڑوں ووٹ ڈال دیا تو کسی کا باپ بھی الیکشن تبدیل نہیں کر سکتا اور یہ رزلٹ تبدیل نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پوری کے پورے تمام مخالفین اکٹھے ہو جائیں پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کیونکہ دنیا تسلیم نہیں کر رہی، دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ پہلا موقع ہے کہ جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، کیونکہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور یہ ہاتھ پاؤں ابھی پھولے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو فیصلہ آیا اس پہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جی تحریک انصاف کی، وہ انتہائی سخت۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدت نکاح کے لغو، بیہودہ اور جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں شرمناک عدالتی فیصلے پر جو ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو جج کا فیصلہ ہے نہایت شرمناک ہے، شرعی احکامات کے منافی اور کتاب اللہ، قانون اور ازدواجی اور آئلی قوانین پر سنگین اور شرمناک حملہ ہے۔ اپنے فیصلے سے جج قدرت اللہ نے ریاست کے چہرے سے غیرت، حمیت، شرم اور تہذیب کا نقاب نوچ کر اس کے باطن میں جو ہے وہ غلاظت کو دنیا پر آشکار کر دیا ہے۔ تاریخ کے لغو، بیہودہ اور غیر شفاف ترین ٹرائل کا نہایت سیاہ رو فیصلہ لکھ کر جج نے پورے نظام عدل کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ چادر اور چادواری کی حرمت سے یکسر لا علم ریاست نے آج افراد، خصوصاً ازدواج کے نکاح اور طلاق جیسے معاملات میں غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر اخلاقی مداخلت کر کے آوارگی کا ثبوت دیا ہے، اور عمران خان کو غلامی پر راضی کرنے اور خدا کی بندگی سے ہٹا کر اپنے سامنے جھکانے کے لیے بدماش منصوبہ سازوں نے اللہ کی حدود کا کھلا مذاق اڑایا ہے اور تہذیب اور شریعت کو نفرت و حقارت سے پیروں تلے کچلا ہے۔ سائفر اور توشہ خانہ جیسے بیہودہ مقدمات کے بعد عدت میں نکاح کے کیس کے فیصلے کے ذریعے قابل نفرت سیاسی انتقام کا مذموم ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ کپتان نے شدید گراوٹ، صریحاً ناانصافی اور ننگی لاقانونیت کے سامنے سر جھکایا اور ان کی قانونی فرعونیت کو قبول نہیں کیا، اور ظلم اور ناانصافی کا پوری جرت اور بہادری سے سامنا کرنا ہے، اور قوم کے بہادر قائد پر کیے جانے والے ہر ظلم اور ان کے ساتھ روا رکھی جانے والی ہر بے انصافی کا بدلہ 8 فروری کو عوام اپنے ووٹ سے لیں گے۔ اور ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جو ہے نااہل قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تو لہٰذا تسلی رکھیے، حوصلہ کیجیے، اور عوام اب ان کا کھیل ختم، آپ کا کھیل شروع، پاکستان کے عوام کا کھیل شروع۔
آپ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے اور جو 8 فروری کو کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔